मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को उर्दू सोहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए जिसने हमें जिंदों की जमीन पर कायम रखा। और जो मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से दूसरा तवारीख और उसका 32वां बाब। दूसरा तवारीख उसका 32वां बाब हम 9वीं आयत से लेकर 21 आयत तक इन आयत को अपने सामने रखेंगे और चंद एक नुक्तों पे हम बात करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए दूसरा तवारीख उसका 32वां बाब 9वीं आयत से। खुदा उनके कलाम में लिखा है, उसके बाद शाह असूर सनहरीब ने जो अपने सारे लश्कर के साथ लकीस के मुकाबले पड़ा था, अपने नौकर यरूशलेम को शाह यहूदा हिजकिय्याह के पास और तमाम यहूदा के पास जो यरूशलेम में थे ये कहने को भेजा कि शाह असूर सनहरीब यूं फरमाता है कि तुम्हारा किस पर भरोसा है कि तुम यरूशलेम में मुहासरा को झेल रहे हो? क्या हिजकिय्याह तुमको कहत और प्यास की मौत के हवाले करने को तुमको नहीं बहका रहा कि खुदावंद हमारा खुदा हमको शाह असूर के हाथ से बचा लेगा? क्या इसी हिजकिय्याह ने उसके ऊंचे मुकामों और मजहबों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को हुक्म नहीं दिया कि तुम एक ही मजबा के आगे सजदा करना और उसी पर बखूर जलाना? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने और मेरे बाप दादा ने और मुल्कों के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन मुमालिक की कौमों के माबूद अपने मुल्क को किसी तरह से मेरे हाथ से बचा सके? जिन कौमों को मेरे बाप दादा ने बिल्कुल हलाक कर डाला, उनके माबूदों में कौन ऐसा निकला जो अपने लोगों को मेरे हाथ से बचा सका कि तुम्हारा माबूद तुमको मेरे हाथ से बचा सकेगा? बस हिजकिय्याह तुमको फरेब ना देने पाए और ना इस तौर पर बहकाए और ना तुम उसका यकीन करो, क्योंकि किसी कौम या मुमलिकत का देवता अपने लोगों को मेरे हाथ से और मेरे बाप दादा के हाथ से नहीं बचा सका, तो कितना कम तुम्हारा माबूद तुमको मेरे हाथ से बचा सकेगा। और उसके नौकरों ने खुदावंद खुदा के खिलाफ और उसके बंदा हिजकिय्याह के खिलाफ बहुत सी बातें और बहुत सी बातें कही, और उसने खुदावंद इस्राएल के खुदा की आहानत करने और उसके हक में कुफर बकने के लिए इस मजमून के खत भी लिखे कि जैसे और मुल्कों की कौमों के माबूदों ने अपने लोगों को मेरे हाथ से नहीं बचाया है, वैसे ही हिजकिय्याह का माबूद भी अपने लोगों को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने बड़ी आवाज से पुकार कर यहूदियों की जुबान में यरूशलेम के लोगों को जो दीवार पर थे ये बातें कह सुनाई, ताकि उनको डराएं और परेशान करें और शहर को ले लें। और उन्होंने यरूशलेम के खुदा का जिक्र जमीन की कौमों के माबूदों की तरह किया जो आदमियों की हाथ की सनत है। इसी सबब से हिजकिय्याह बादशाह और अमूस के बेटे यशायाह नबी ने दुआ की और आसमान की तरफ चिल्लाए। 21वीं आयत, और खुदावंद ने एक फरिश्ता को भेजा जिसने शाह असूर के लश्कर में सब जबरदस्त सूरमाओं और पेशवाओं और सरदारों को हलाक कर डाला। बस वो शर्मिंदा होकर अपने मुल्क को लौटा, और जब वो अपने देवता के मंदिर में गया तो उन्हीं ने जो उसके सुल्ब से निकले थे, मतलब जो उसके बेटे थे, उन्हीं ने जो उसके सुल्ब से निकले थे उसे वहीं तलवार से कत्ल किया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो, आमीन। इससे पहले कि हम कलाम की गहराइयों और सच्चाइयों की तरफ कदम बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की आवाज सुनने के लिए तैयार करें, अपने आप को खुदावंद का कलाम रिसीव करने के लिए तैयार करें। हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, आज के इस बाबरकत दिन के लिए जो आपने हमें अता किया। खुदावंद यीशु जी, हम मिन्नत करते हैं
اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام سننے والے اپنے بیٹے بیٹیوں کو بڑی تقویت دیجیے خداوند۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے بچوں کو مضبوط کیجیے، سوچوں اور دلوں کو مضبوط کیجیے، قائم کیجیے، اپنی گواہی اپنے جلال کے لیے کھڑا کیجیے، چھوئیے، بلیس کیجیے، بڑی برکت دیجیے یسوع جی۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ عزیزو، جب ہم اس پیسج کو پڑھتے ہیں، ان آیات پر غور کرتے ہیں، تو چند ایک باتیں ان آیات کو، اس واقعے کو پڑھتے پڑھتے ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ دشمن کس طرح سے جب ایمانداروں پر حملہ کرتا ہے، when believers under attack، تو دشمن کس طرح سے اور کن کن منصوبوں کے تحت اور کن کن پالیسیز کے تحت ایمانداروں کو، خداوند کے لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی طاق میں رہتا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک لیکچر پہ اسی بات پہ غور کیا کہ خوف مطلب ایمان کا اپوزٹ جو ہے وہ بے ایمان نہیں، وہ خوف ہے۔ اور دشمن کی کوشش یہ ہوتی ہے، ابلیس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایماندار کے اندر سے ایمان جاتا رہے، کیونکہ جہاں پر کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا ہے وہاں پر خوف جنم لیتا ہے، اور وہیں پہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب دشمن یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ شخص میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ہی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ ہم نے غور کیا ایک دفعہ پہلے لیکچر میں بھی کہ کس طرح سے خداوند بار بار جگہ جگہ اپنے لوگوں سے یہی کلام کرتا ہے، خوف نہ کر، خوف نہ کر، فیس یور سچویشن۔ اس پیسج میں بھی، ان آیات میں بھی میرے لیے اور آپ کے لیے یہی میسج ہے، فیس یور سچویشن، خوف نہ کیجیے۔ ہر ایک ایماندار کے لیے دشمن کی چالوں کو سمجھنا، دشمن کے اٹیکس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ ابلیس تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہر ایک ایماندار میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دے۔ وہ ارد گرد انوائرمنٹ کے تھرو یا طرح طرح کے لوگوں کو ابھار کے کھڑا کر کے بار بار خداوند کے لوگوں کو کمزور کرنے، انہیں خوف زدہ کرنے کی طاق میں رہتا ہے۔ اور ہم جب اس پیسج کو پڑھتے ہیں، دیکھیے کہ خداوند کے لوگ کس طرح سے انڈر اٹیک ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں جب بلیورز اور انڈر اٹیک، جب وہ حالت جنگ میں ہوتے ہیں، تو کس طرح سے اس سچویشن کو فیس کیا جائے۔ if you want to know، اگر جاننا چاہتے ہو تو اس پیسج کو دیکھیے، ان آیات کو دیکھیے۔ میں جب ان آیات کو اپنے سامنے رکھتا تو تین ایسے نکتے ہیں، تین ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ان آیات کو لے کے، کیونکہ جو اسٹریٹجی دشمن ہمیں یہاں پر اپلائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہی اسٹریٹجی آج بھی دشمن ہر ایک ایماندار کی زندگی میں اپلائی کرتا ہے۔ ہر ایک ایماندار، ہر ایک بلیور کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ دشمن کی اسٹریٹجی کو سمجھے، دشمن کے اٹیکنگ پلان کو سمجھے، ابلیس کی منصوبوں، ابلیس کی پالیسیز کو انڈرسٹینڈ کرے، کیونکہ ابلیس دشمن جو محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ارے وہ تو قدم قدم پر ایماندار کو کمزور کرنے کی طاق میں رہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ہر ایک بلیور، ہر ایک ایماندار میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ہی ہار جائے، میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ہتھیار ڈال دے، کمزور پڑ جائے اور دشمن کے سامنے سرنڈر کر دے۔ ان آیات میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے، لیکن ان آیات کو جب میں پڑھتا ہوں تو تین ایسے پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، فیتھ۔ دشمن ایماندار کے ایمان پر، اس کے فیتھ پر، اس کے کانفیڈنس پہ اٹیک کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، فالٹ۔ دشمن بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیٹ از یور فالٹ، یہ سچویشن آپ کی اپنی کسی غلطی کا سبب ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ، فیلڈ۔ دشمن اپنی فیلڈ بتانے کی کوشش کرتا ہے، ہاؤ ایکسپرٹ آئی ایم۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے فیتھ، لیکن اس سے پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ کا جائزہ لے لیجئے۔ ان آیات میں ہماری ملاقات حزقیہ بادشاہ سے ہوتی ہے،
اور حزقیہ بادشاہ آخز بادشاہ کا بیٹا تھا جو 25 برس کی عمر میں جس نے اقتدار سنبھالا اور پھر 29 برس تک اس نے اپنی گورنمنٹ کو چلایا. حزقیہ بادشاہ کا باپ آخز بادشاہ وہ ایک بدکار بادشاہ تھا. خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ اس شخص نے ہر وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا, غلط تھا. اس نے بنی اسرائیل قوم کو بتوں کی پرستش کی طرف مائل کیا. اس نے ہر قدم پر خداوند کے کلام اور خداوند کے احکامات کے نفی کیا. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ آخز بادشاہ بدکار بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا. لیکن اس کے بعد جب اس کے بیٹے حزقیہ نے اقتدار سنبھالا, there is a good news. خوشی کی بات یہ تھی کہ حزقیہ بادشاہ اپنے باپ دادا کی طرح بدکار بادشاہ نہیں تھا. ارے اس نے وہ کام نہ کیے جو اس کے باپ دادا کرتے آئے. خداوند کا کلام ہمیں حزقیہ بادشاہ کی بابت بتاتا ہے کہ جو کچھ خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا اور راست اور حق تھا, حزقیہ نے وہی کیا. یہ خداوند کے خوف میں رہا. He was a good king. یہ خداوند کے خوف میں رہنے والا تھا. اور خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ خداوند نے حزقیہ بادشاہ کو بہت سرفراز کیا. حزقیہ بادشاہ کے دور میں people are very happy. میجورٹی بھی خوش تھی, منورٹی بھی خوش تھی. نہ تو منورٹیز, نہ تو اقلیتیں اکثریتوں سے ڈرتی تھی اور نہ منورٹیز کو دباتی تھی. ارے لوگ اس کے اقتدار میں خوش تھے. He was a good leader. وہ ایک اچھا لیڈر تھا. وہ خداوند کے خوف میں رہتا ہوا نظام چلاتا تھا. خواتین بھی اس کے اقتدار میں آزادی محسوس کرتی تھی. حزقیہ بادشاہ ایک ایسا لیڈر ثابت ہوا ارے جس کے دور میں لوگ خوشحال تھے, خوش تھے, جس کے اقتدار میں زور زبردستی سے جبرن کسی کا مذہب تبدیل نہیں کروایا جاتا تھا, جس کے اقتدار میں ارے کوئی بھی لڑکی کڈنیپ نہیں ہوتی تھی, خواتین کو پوری آزادی تھی. People are very happy. یہ ایک اچھا لیڈر تھا. He was a good leader. چونکہ یہ خداوند کے خوف میں رہنے والا شخص تھا, خداوند نے اس شخص کو سرفراز کیا. لیکن جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں, خداوند کے خوف میں رہنے کے باوجود, خداوند کے کلام کے عین موافق چلنے کے باوجود, he is under attack. خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ دشمن نے محاصرہ کر لیا. اسور کا بادشاہ سنہریب آ گیا اپنی فوج لے کے, جس نے ارد گرد کی ساری قوموں کو اپنا غلام بنا لیا تھا. اور یہودا دیواری آ گئی اور یہودا کا بادشاہ حزقیہ بادشاہ, اب حزقیہ بادشاہ کو سرنڈر کرنے کے لیے, اس کو کمزور کرنے کے لیے, اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے دشمن نے بھرپور کوششیں کی. پرابلم یہ تھا کہ اسور کا بادشاہ سنہریب سیدھا اٹیک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یروشلم چاروں طرف سے بلند و بالا دیواروں سے گھرا ہوا تھا. دیواریں مضبوط تھی, پھر پہاڑ تھے. اسی سبب سے دشمن نے کچھ سٹریٹجیز پلان کی. اور سب سے پہلا کام دشمن نے کیا کیا, دشمن نے ایک میسنجر بھیجا اور میسنجر بادشاہ کا پیغام لے کے آیا. اور ان آیات میں ہم نے جب 9ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک پڑھنا شروع کیا, سب سے پہلا کام میسنجر نے کیا کیا آپ دیکھیے 9ویں آیت میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد شاہ اسور سنہریب نے جو اس کے سارے لشکر کے ساتھ لکیس کے مقابل پڑا تھا, اپنے نوکر کو یروشلم شاہ یہودا حزقیہ کے پاس اور تمام یہودا کے پاس جو یروشلم میں تھے, یہ کہنے کو بھیجا کہ شاہ اسور یعنی اسور کا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ تمہارا کس پر بھروسہ ہے. یہ وہ پہلے الفاظ تھے جو دشمن کے منہ سے نکلے. مطلب سب سے پہلا کام جو ایمانداروں پہ دشمن اٹیک کرتا ہے ان کے کانفیڈنس پہ. تمہارا یقین کس پر ہے, ارے تمہارا اعتقاد کس پر ہے, تمہارا بھروسہ کس پر ہے.
اور کانفیڈنس کے لیے عبرانی زبان میں جو لفظ یوز ہوا ہے وہی لفظ ایمان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب کہ دشمن کا سب سے پہلا اٹیک بلیورز کے ایمان پہ ہوتا ہے، کیونکہ دشمن اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر اس شخص کا کانفیڈنس لیول جاتا رہے گا تو یہ خوف زدہ ہو جائے گا، اور اگر یہ خوف زدہ ہو جائے گا تو یہ اپنے ہتھیار پھینک دے گا اور یہ سرنڈر کر لے گا. ارے جو جنگ سے پہلے ہی ہارا ہوا ہے اس کو زیادہ لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. دشمن کا سب سے پہلا حملہ ایمانداروں کے ایمان پر ہوتا ہے. ارے وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ تو نے توکل کر رکھا ہے؟ یہ خداوند کے لوگوں کے پاس میسج آیا دشمن کی طرف سے، جنہیں بار محاصرہ کیتا، جنہیں گھیرا پایا بار. سب سے پہلا جملہ اس کے منہ سے یہ نکلا، ارے تمہارا بھروسہ، تمہارا توکل، تمہارا کانفیڈنس، تمہارا ایمان، تمہارا اعتقاد کس چیز پر ہے؟ ارے تمہیں لگتا ہے کہ جس خدا پر تمہارا بھروسہ ہے تم اس کے بھروسے بچ جاؤ گے؟ تمہاری غلط فہمی ہے. دشمن کا پہلا حملہ ہی ایمانداروں کے بھروسے، ایمانداروں کے اعتقاد اور خداوند پر پورے یقین پر ہوتا ہے. اس کی کوشش یہ ہے کہ اس کا اعتقاد جاتا رہے، اس کا ایمان ڈگمگا جائے. جیسے ایمان ڈگمگائے گا یہ شخص خوف زدہ ہو جائے گا، اور جب یہ خوف زدہ ہوگا یہ خود سرنڈر کر دے گا. آج بھی دشمن ایمانداروں کے ایمان پر اٹیک کرتا، سب سے پہلا اٹیک ان کے ایمان پر کرتا ہے، اور وہ یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے آپ غلط فہمی کا شکار ہو. ارے دباؤ والا سارا کچھ نہیں ہونا، ارے روزے رکھنے سے سارا کچھ نہیں ہونا، یو آر آن اے رانگ ٹریک، ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ارے تمہارا بھروسہ، تمہارا اعتقاد کس چیز پر ہے؟ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. آج بھی دشمن خداوند کے لوگوں کے ایمان پر اٹیک کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا یہ ہے ان کا ایمان ڈگمگا جائے. ایمان ڈگمگا جائے گا، کانفیڈنس لیول جاتا رہے گا، اور جب کانفیڈنس لیول جاتا رہے گا یہ کمزور پڑ جائیں گے اور سرنڈر کر جائیں گے. ایسی صورتحال میں کرنا کیا چاہیے؟ ملو حزقیہ بادشاہ سے، آؤ دیکھو اس کا رد عمل کیا تھا. ہم جب 9ویں آیت سے تھوڑا سا اوپر پڑھتے ہیں، آپ دیکھو حزقیہ بادشاہ کس طرح سے بنی اسرائیل قوم کو موٹیویٹ کرتا ہے. وہ اپنے لوگوں کو جمع کرتا ہے، ارے ان سے بات کرتا ہے، اور ان کے سامنے دشمن کی ساری باتوں کو کھول کے رکھ دیتا ہے. وہ اپنے لوگوں سے واضح یہ بات کرتا ہے کہ دشمن تعداد میں زیادہ ہے، وہ زور آور ہے، وہ تجربہ کار ہے، وہ جنگجو ہے، لیکن ان سب کے باوجود ارے جو ہمارے پاس ہے وہ دشمن کے پاس نہیں. ہمارے پاس وہ ہے جو دشمن سے زیادہ زور آور اور زیادہ بڑا ہے. ہم اکیلے نہیں، کیونکہ ہمارا خداوند یہوہ یری، ارے وہ ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویہ. دشمن کے پاس اسٹریٹجی ہے، پلانز ہے، مین پاور ہے، لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہے، اور جس کے ساتھ خداوند ہے ارے اس کو دشمن گرا نہیں سکتا، کمزور نہیں کر سکتا. آج بھی جب بلیورز انڈر اٹیک ہے، آج بھی جب ایمانداروں پہ دشمن حملہ کرتا، ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ سوال ہزاروں سال کے بعد آج بھی میرے اور آپ کے سامنے کھڑا ہے. آج بھی دشمن یہ سوال لے کے آپ سے یہ پوچھتا ہے، ارے تمہارا بھروسہ، تمہارا اعتقاد، تمہارا ایمان کس پر ہے؟ ارے تم کس پہ بھروسہ کرتے ہو؟ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شخص کا بھروسہ بینک میں پڑے اس کے روپے پیسے پر ہے، یا اس کی ڈگریوں پر ہے، یا اس کی پوزیشن پر ہے، یا اس کے اسٹیٹس پر ہے، یا اس کی گاڑیوں یا ویزوں پر ہے، اگر آج کوئی شخص ایسی چیزوں پر توکل کر کے بیٹھا ہے تو ایسا شخص کمزور پڑ جائے گا، گر جائے گا، دشمن کے ہاتھوں روندا جائے گا اور کچھ نہیں بچے گا. لیکن وہ شخص ارے جو خداوند پر بھروسہ کرتا ہے، ایسے شخص کو خداوند کا کلام
نام مبارک کہتا ہے. ہاللویا. ارے وہ جو خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں خداوند انہیں گرنے نہیں دیتا. آج بھی جب دشمن اٹیک کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ میرے اور آپ کے ایمان پر اٹیک کرتا ہے. آپ کا بھروسہ کس پر ہے؟ دنیاوی چیزوں پر ہے یا خداوند پر ہے؟ ایمانداروں کو آج یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو دشمن کی اسٹریٹجیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دشمن کی آواز ہے جو دل میں اٹھتی ہے, کانوں میں گونجتی ہے. یہ دشمن کا نعرہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یو آر ویسٹنگ ٹائم, دعا سے کچھ نہیں ہوگا, روزے سے کچھ نہیں ہوگا. تمہارا بھروسہ, تمہارا جو اعتقاد ہے وہ سب کا سب بے ثمر اور لا حاصل ہے. یاد رکھیے یہ دشمن کا نعرہ ہے. لیکن جب جب ایسی سوچ, جب جب ایسا خیال یا جب جب ایسی آواز کانوں میں گونجے, ارے دلیری سے اس بات کا اقرار کیجئے کہ میں اور آپ اکیلے نہیں, کیونکہ ہمارے پاس وہ ہے جو دشمن سے بڑا ہے. ہاللویا. پہلی بات تھی فیتھ. دوسری بات فالٹ. آپ اس آیت پر غور کیجئے. 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, کیا اسی حزقیہ نے اس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو دور کر کے یہودا اور یروشلم کو حکم نہیں دیا کہ تم صرف ایک ہی مذہب بنانا؟ یہ میسج آیا دشمن کی طرف سے. بنی اسرائیل قوم کے لوگ سن رہے ہیں اور دشمن یہ کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ حزقیہ نے مندر ڈھا دیے, بت توڑ دیے, اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تمہارے ارد گرد جو آج فوجیں ہیں, لشکر ہے, دشمن نے, شاہ سور نے جو محاصرہ کیا, یہ حالات, یہ صورتحال اس لیے ہے چونکہ ماضی میں حزقیہ نے یہ غلطی کر دی تھی. چونکہ اس وقت حزقیہ نے یہ کام کیا, اس لیے اب تمہیں یہ سچویشن فیس کرنی پڑ رہی ہے. دشمن ماضی کو یاد دلا کے یہ احساس دلا رہا ہے کہ آج جو کچھ بھی ہے یہ اس میں تمہارا فالٹ ہے, اس میں تمہاری غلطی ہے. This is just because of you. چونکہ کل ایسا کیا تھا اس لیے آج یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. چونکہ وہاں پر یہ غلطی ہوئی تھی اس لیے یہاں پر خداوند تمہارے ساتھ نہیں ہے. You are alone. اور آپ کو اس آزمائش میں سے گزرنا پڑ رہا ہے. چونکہ آپ نے فلاں کے ساتھ کیا اس لیے دیکھا آپ کے ساتھ یہ ہو گیا اور یہ خداوند نے آپ کو سزا دی. یہ دشمن کی آواز ہے. This is the strategy of enemy. وہ ماضی کی غلطیوں کو یاد دلا کے یہ احساس دلاتا ہے کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے ماضی کا ایک فالٹ تھا, یہ ماضی کی غلطی, ماضی کی حماقت تھی جس کی وجہ سے آج خداوند کی حضوری آپ کے ساتھ نہیں ہے. وہ لوگوں کو یاد دلا رہا ہے چونکہ حزقیہ نے اونچے مقام توڑ دیے, چونکہ حزقیہ نے مندر توڑ دیے, بت توڑ دیے اور دنیا کے سارے خداؤں کو ناراض کیا. اب سب خدا تو ناراض ہے, اب کون سا خدا تمہارے ساتھ آئے گا, کون سا خدا تمہیں بچائے گا؟ اور دشمن آج بھی اسی اسٹریٹجی کا استعمال کرتا ہے. آج بھی دشمن جب ایمانداروں پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ ان کے ماضی کے فالٹ یاد دلاتا ہے اور یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو سچویشن بھی ہے, یہ جو حالات بھی ہیں, یہ اس لیے ہے چونکہ ماضی میں آپ نے یہ غلطی کی تھی. اس کا رزلٹ آج آپ کو مل رہا ہے. یہ خداوند کی طرح سے سزا مل رہی ہے. انکریمنٹ نہیں لگا, یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ نے تب ہدیہ نہیں دیا تھا. This is the punishment. ارے یہ اس لیے ہے چونکہ ماضی میں آپ نے خداوند کو ناراض کیا. لیکن یاد رکھیے گا یہ دشمن کا ایک حملہ ہے کیونکہ وہ آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے خداوند آپ سے ناراض ہے, خداوند آپ کے ساتھ نہیں ہے, you are all alone. لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کسی ایسے خدا کی پرستش نہیں کرتے جو اتنا ظالم ہے, جو آپ کے معافی مانگنے پر بھی آپ کو معاف نہیں کرتا بلکہ ماضی کی غلطیاں یاد رکھتا اور موقع ڈھونڈتا رہتا ہے کہ جب موقع ملے میں اس کو سزا دوں. ارے ہمارا خداوند ایسا خداوند نہیں ہے. ہم جب گناہ میں تھے اور دنیا کی روشوں پر چلتے تھے اس نے تو اس وقت بھی ہمیں سنبھالے رکھا.
اور آج جب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خداوند کی حضوری کا رخ کیا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ہم سے منہ موڑ لیں؟ یہ دشمن ہے جو بار بار ماضی یاد دلا کے کمزور کرنے کی کوشش کرتا اور یہ احساس دلاتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے چونکہ آپ نے غلطی کی تھی. اور آج بھی دشمن اسی اسٹریٹجی کا استعمال کرتا ہے. آج بھی دشمن ایمانداروں کو ان کا ماضی یاد دلا کے ان کی حماقتیں یاد دلا کے کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا آپ غور کیجئے گا اس بات پہ، جب یروشلم کے اندر بت تھے، مندر تھے، خداوند تب بھی اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا، وہ تب بھی ان کے ساتھ تھا. اور جب حزقیاہ نے اٹھ کے ان بتوں کو توڑ دیا، ان مندروں کو ڈھا دیا، تو یہ تو اس نے نیکی کا کام کیا جو خداوند کی نظر میں راست تھا. تو پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مندروں کے ٹوٹ جانے سے، بتوں کے بکھر جانے سے خداوند حزقیاہ کو چھوڑ دے؟ ارے ویسے ہی خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے ہم سب نے گناہ کیا اور خداوند کے جلال سے محروم رہے، لیکن اس کے باوجود اگر خداوند ہمیں بچاتا آیا، خداوند ہمیں تحفظ فراہم کرتا آیا تو یہ اس کا فضل ہے. آج جب آپ خداوند کے ساتھ ساتھ چلنے کا عہد کر چکے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بیٹے اپنے بیٹیوں کو مشکل وقت میں چھوڑ دے گا؟ ارے یہ ابلیس کی، یہ دشمن کی اسٹریٹجی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. You are not alone. ارے جب جب دل میں، ذہن میں، کانوں میں ایسا نعرہ گونجے تو دشمن کو پلٹ کے جواب دیجئے، ارے خدا ہمارے ساتھ ہے. جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ ہاللویہ. آپ بھی زبور نویس کی طرح دلیر ہو کر اس بات کا اقرار کیجئے، ارے خداوند میری روشنی، خداوند میری نجات ہے، وہ میری زندگی کا پشتا، مجھے کس کی حیمت. ارے آپ بھی زبور نویس کی طرح اس بات کا اقرار کیجئے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں نہیں ڈروں گا کیونکہ میرا خداوند میرے ساتھ ہے. ہاللویہ. ابلیس آج بھی ایسی اسٹریٹجیز کے ساتھ ایمانداروں پہ حملے کرتا ہے. بلیورز آر انڈر اٹیک. لیکن اس حملے میں جوابی کاروائی کیا ہونی چاہیے؟ ہر ایک ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دشمن کی اسٹریٹجیز کو انڈرسٹینڈ کرے تاکہ جوابی کاروائی کر سکے. پہلی بات تھی فیتھ، دوسری بات فالٹ، اور تیسری بات فیلڈ. ہم جب 13ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں آپ دیکھیے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اور میرے باپ دادا نے اور ملکوں کے سب لوگوں سے کیا کیا کیا؟ کیا ان کے معبود ان کو بچا سکے؟ یہاں پہ دشمن اپنا فیلڈ ورک بتا رہا ہے، اپنا ریزیومے، اپنا سی وی، اپنا بایو ڈیٹا وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ میری ہسٹری یہ ہے. ارے آج تک کوئی نہیں بچ سکا، آج تک جس کا بھی سامنا کیا وہ کمزور پڑا، اس نے ہتھیار پھینکے. اٹس ناٹ پاسبل کہ کوئی میرے سامنے کھڑا رہ سکے. ارے وہ اپنا بایو ڈیٹا دے رہا ہے، اپنی ایکسپلینیشنز دے رہا ہے. لک ایٹ مائی سی وی. ارے تو میرے ریزیومے کو دیکھ جس میں فتح ہی فتح ہے. اور وہ اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا کے ساتھ میں نے کیا کیا کیا. ارے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر باپ دادا نے شکست کھائی تو تمہیں بھی شکست کھانی ہوگی. اٹس اے جنریشنل ڈیفیٹ. یہ نسل در نسل شکست ہے. اور آج بھی دشمن اسی بات کو لے کے اٹیک کرتا ہے، اسی اسٹریٹجی کو لے کے وہ اٹیک کرتا ہے، ایمانداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ دشمن اچھی طرح جانتا ہے اگر میں نے یہ احساس دلا دیا کہ اٹس اے جنریشنل کرس، چونکہ دادا کے ساتھ ایسا ہوا، چونکہ باپ کے ساتھ ایسا ہوا، اس لیے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، پاوے جنا مرضی زور لا لو. اٹس اے جنریشنل کرس. دشمن یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ آپ کو یہ احساس دلا دے کہ یہ جنریشنل کرس ہے اور نسلوں سے ایسے چلتا آ رہا ہے تو آپ کو کمزور کرنا
اور آپ کو خوف زدہ کرنا اور بھی آسان ہے۔ آج بھی دشمن اس جنریشنل کرس کو یاد دلا دلا کے ایمانداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے کئی ایسے ہیں جو بڑی خوشی سے بتاتے ہیں کہ یہ ہماری فیملی ڈیزیز ہے، میرے پیرنٹس کو تھی، دادا کو بھی تھی، دادی کو بھی ہوئی، ہمیں بھی ہوئی، اٹس اے فیملی ڈیزیز۔ کس قدر دشمن نے اپنی گرفت میں کر رکھا اور یہ احساس دلا دیا کہ اٹس اے جنریشنل کرس، نسلوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے اور آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ارے نہیں، ایمانداروں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر باپ دادا ایمان میں کمزور تھے، ارے وہ کمزور پڑ گئے تو آپ بھی ایمان میں کمزور پڑ جاؤ۔ ضروری نہیں کہ اگر بڑے بزرگ جادو دھاگے سے ڈرتے تھے، کانپتے تھے، تو آپ بھی ان چیزوں سے خوف زدہ ہو جاؤ۔ ارے یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی گھر والے، کوئی اپنا، کوئی عزیز کسی ہولناک بیماری سے جھوجتا ہو تو آپ کو بھی اسی بیماری کا شکار ہونا پڑے گا۔ اگر یہ فیملی کرس ہے، یو ہیو اے پاور، ایماندار ہوتے ہوئے آپ اس کرس کو بریک کر سکتے ہو۔ مسیح یسوع کے لہو کے وسیلہ سے آپ اس چین کو توڑنے کی قوت اور قدرت رکھتے ہو۔ ہاللویا۔ دشمن کی اسٹریٹجی کا منہ توڑ جواب دینے کی قوت آپ کے پاس ہے۔ یو آر ناٹ alone۔ اور ایک اور کام جو یہاں پر ہوا، 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جب یہودیوں کو، بنی اسرائیل قوم کو میسج دیتے تھے تو انہوں نے ایک اور کام کیا بڑا عجیب۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کی زبان میں میسج دینا شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ پہلے وہ لوگ عربی زبان بول رہے تھے، لیکن شاید انہیں یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ پیپل آر ناٹ گیٹنگ سکیئرڈ۔ ارے یہ لوگ میسج تو سن رہے ہیں لیکن خوف زدہ نہیں ہو رہے۔ اب دشمن نے ایک اور چال چلی، اور وہ چال یہ تھی کہ اس نے یہودیوں کی زبان میں کلام کرنا شروع کر دیا۔ اور یہودیوں کی زبان عبرانی تھی۔ عبرانی ان کی مادری زبان تھی، یہ ان کی پرسنل لینگویج تھی۔ ابھی دشمن نے پہلے جنرل لینگویج میں میسج دیا، لیکن جب بات نہیں بنی تو آہستہ آہستہ اب دشمن پرسنل ہونا شروع ہو گیا۔ اور آج بھی یہی حربہ دشمن استعمال کرتا ہے۔ پہلے وہ جنرل لیول پہ خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب ایماندار نہیں ٹلتے تو وہ پرسنل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب کوئی چیز پرسنل ہو جاتی ہے وہ زیادہ پینفل ہوتی ہے۔ کوئی خبر تب تک تو خبر رہتی ہے جب تک وہ اخبار میں یا ٹی وی نیوز پہ آتی ہے، لیکن اگر وہ فیملی میں واقع ہو جائے تو دیٹ از مور پینفل۔ ارے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر پھر سے لوٹ آئی، لیکن اگر فیملی میں کسی کو کرونا ہو جائے دیٹ از مور پینفل، وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہے، بیکاز اٹس گیٹنگ پرسنل۔ منشیات خطرناک چیز ہے، لیکن اگر کوئی اپنا گھر کا بیٹا یا بیٹی اس لعنت کی گرفت میں آ جائے اٹس مور پینفل، یہ اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کینسر خطرناک بیماری ہے، لیکن اگر کوئی اپنا اس بیماری سے جھوجتا ہو اٹس مور پینفل، یہ اور زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ یہ اب پرسنل ہو چکا ہے۔ اور دشمن پہلے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو کھڑا کر کے خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس سے بات نہیں بنتی تو وہ ایمانداروں کے ساتھ پرسنل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دشمن نے پرسنل ہونے کی کوشش کی، اور جب دشمن پرسنل ہو جائے تو ایسی صورتحال میں ایمانداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ آؤ ملیے حزقیہ بادشاہ سے۔ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ خداوند کے حضور میں جھک گیا اور رو رو کے خداوند کے حضور میں دعائیں کی، اے خداوند تو رحم کر، اپنے لوگوں کو مخلصی دے، رہائی دے، تاکہ قومیں جانے کہ تو ہی خداوند زندہ خدا ہے۔ یہی واقعہ ہمیں دوسرا سلاطین اور اس کے 18-19 باب میں بھی ملتا ہے۔ 19ویں باب کے اندر جہاں پر حزقیہ بادشاہ نے دعا کی، دعا کے بعد آپ دیکھیے خداوند نے جواب کیسے دیا۔
खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदावंद ने आसमान तो एक फरिश्ता कर लिया और उस एक फरिश्ते ने रातों रात दुश्मन के 1,85,000 सूरमाओं को मार गिराया। हालेलुया। अरे खुदावंद अपने लोगों की जंग आप लड़ता है। अरे जब खुदावंद के लोग खुदावंद के हुजूर में झुक जाते हैं, खुदावंद के हुजूर में सरेंडर करते हैं, खुदावंद आसमान से कुमक भेजकर अपने बच्चों को मखलसी और रिहाई देता है। दुश्मन की स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। वो सबसे पहले ईमानदार के ईमान पे हमला करता है। दूसरी बात वो ये एहसास दिलाता है दिस इज योर फॉल्ट। और तीसरी बात वो ये बताने की कोशिश करता है कि आई एम द मोर पावरफुल। हिस्ट्री इस बात की गवाह है, बाप दादा भी कमजोर पड़ते रहे, इट्स अ जनरेशनल कर्स। लेकिन वो ये नहीं जानता कि यू हैव अ पावर। अरे आपके पास ये इख्तियार है कि आप इस नस्ली लानत को, जनरेशनल कर्स को ब्रेक कर सको। वो लोग जो दुश्मन के आगे सरेंडर करने की बजाय खुदावंद के आगे सरेंडर करते हैं, फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं। हालेलुया। हर एक बिलीवर हर रोज दुश्मन के हमलों का सामना करता है। बिलीवर्स आर अंडर अटैक। लेकिन जब बिलीवर्स अंडर अटैक हो तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? दुश्मन की स्ट्रैटेजीज को, दुश्मन के हमलों को आज समझने की, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त, इस मौका के लिए, इस पल के लिए। खुदावंद यीशु जी, हम आपके कलाम को अपने दिल में रखते हैं और आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपके कलाम ने खुदावंद हमें ये एहसास दिलाया कि हमें किस तरह से दुश्मन के हमलों का जवाब देना है। खुदावंद यीशु जी, मिन्नत करते हैं अपने कलाम के वसीला से अपने बच्चों को बड़ी तकवीत दीजिए, मजबूत कीजिए, कायम कीजिए, ईमान की मजबूती अता कीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए। खुदावंद ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।